बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में लोहा मनवाने के बाद तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा मुल्क व कौम के लिए फ़ख्र का बायस है। तैमूर क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। ये कामयाबी कौमी दिफाई सलाहियत में अहम संग मील साबित होगी। मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हाफिज़ तारिक खलील साहब ने। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जूम पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान दिफाई सलाहियत में इजाफे के साथ साथ एटमी क़ुव्वत भी है और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया और हमारी कुर्बानियाँ भी सबके सामने हैं। पाकिस्तान को दिफाई और सफारती सतह पर कहाँ पर आप गेज करते हैं, कहाँ पर आप देखते हैं? अनवर रज़ा साहब, पहले तो ये है कि आज तैमूर वेपन सिस्टम का जो आगाज़ हुआ है उस पर पाकिस्तानी कौम, पाक फ़ज़ाइया के साइंटिस्ट और उनके दिफाई माहिरीन ये सब जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये एक अहम कदम है और अहम संग मील है पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की तरफ और पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को खुद मुख्तारी की तरफ ले जाने की जानिब ये बहुत अहम इक़दाम है। देखिए, तैमूर वेपन सिस्टम एक ऐसे वक्त में आया है, आप इसका एक तो टाइमिंग देखें जी, और दूसरा ये है कि इसके जो आज फ़्लाइट टेस्ट हुआ है कामयाब, हाँ जी, उसका दौरानिया देखें। ये देखिए, एक तो ये है कि ये जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने डिफेंस सर्विसेज चीफ़ का ओहदा संभाला है, उसके बाद ये पहला फ़ज़ाइया का जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था आज तैमूर वेपन सिस्टम के ज़रिए, जिसमें कामयाबी हासिल की। और इसमें न सिर्फ फील्ड मार्शल बल्कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उनकी पाक फ़ज़ाइया की पूरी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिसकी पेशा वाराना लगन, अहलियत, सलाहियत और कौमी अज़्म ने पाकिस्तान को उस मुकाम पर पहुँचाया है कि हम आज तैमूर वेपन सिस्टम के ज़रिए न सिर्फ दिफाई खुद मुख्तारी में ख़ुद इंसारी की तरफ बढ़े हैं बल्कि इससे ख़ित्ते में इस्तेहकाम की जानिब भी एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि इसमें कुछ ख़ुसूसी सलाहियतें इस लिहाज से मुनफरिद हैं जो दीगर दिफाई निज़ाम में हमें नज़र नहीं आती। एक तो ये है कि ये इसके जो रेंज है वो दीगर वेपन सिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा है। ये 600 किलोमीटर तक ही मार कर सकता है दुश्मन को। दूसरा ये है कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इसकी जो सलाहियत है वो ये है कि नीची परवाज़ से ये जा सकता है। और तीसरी सबसे अहम सलाहियत ये है कि ये दुश्मन के निशाने को ख़ता कर सकता है, दुश्मन के निशाने को ख़त्म कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ये दुश्मन के रेडार पर नहीं आएगा, ये दुश्मन की निशाना नहीं बन सकता। तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान ने अभी मई में जिस तरह से पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत ने अस्करी महाज पर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान का न सिर्फ ये है कि दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ बल्कि दुनिया में एक नई शनाख्त मिल रही है पाकिस्तान को, सफारती सतह पर भी और अस्करी सतह पर भी। आप देखें कि इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं कि अस्करी महाज पर जो पाकिस्तान ने अपने से कई बड़े गुनाह दुश्मन को 4 दिन की जंग में कामयाबी हासिल की और दुश्मन को जिस तरह से शक्ल से फाश दी, उसने न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया बल्कि दुनिया में बिल्कुल एक मुमताज़ मुकाम जो है पाकिस्तान को दिला दिया। और आज पाकिस्तान जो है वो उसका रोल आप देखें कि चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो, इन सब में पाकिस्तान जो है सबसे नुमाया नज़र आता है। चीन के साथ आप देखें कि हमारे सफारती ताल्लुकात, हमारे सियासी ताल्लुकात, हमारे दिफाई ताल्लुकात और पीपल टू पीपल राब्ते, ये सब इस नहज पर हैं कि उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात अब चूँकि ये सब जो है सफारती कामयाबियाँ हैं, ये हमारी सफारती कामयाबियाँ हैं। और ये इन्हीं सफारती और दिफाई कामयाबियों का सिला है कि आज हम तैमूर वेपन सिस्टम के ज़रिए दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ज़िम्मेदारी के जौहरी मुल्क होने के साथ साथ पाकिस्तान ने अस्करी महाज पर एक ज़िम्मेदाराना रोल अदा किया है।
اور یہ ذمہ داری جو ہے اس کے ذریعے ہم خطے میں استحکام لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہاں کسی قوت کی بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیو اور جینو دو کی پالیسی پر عمل ہونا چاہیے. اگر ہمارے پڑوس میں ہندوستان اور بھارت جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی پر چل رہا ہے جس نے بالکل جو ہندوستان کی جو بنیادی پالیسی تھی سیکولر کی اس سے مختلف ہٹ کر وہ ایک ہندو ریاست بن گئی ہے جو انتہا پسندانہ نظریے پر چل رہی ہے اور وہاں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کا جو ہے جینا مشکل ہو چکا ہے. اور جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے میں استحکام لایا جائے, خطے میں بالادستی اور توسیع پسندانہ عزائم کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ہماری دفاعی صلاحیت اس بات کی امین بھی ہے, اس بات کی عکاس بھی ہے کہ پاکستان ذمہ داری کے ساتھ اپنی دفاعی صلاحیت کو آگے بڑھا رہا ہے اور ہم دیگر ممالک کے لیے بھی, دیگر چھوٹے ملکوں کے لیے بھی استحکام کا باعث بن رہے ہیں. حافظ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طرح ہم اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھا رہے ہیں, ہم سفارتی سطح پر بھی بڑے رسپانسبلٹی سے آگے بڑھ رہے ہیں, ہمیں جس طرح ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, ڈیفنس ایگریمنٹس ہو رہے ہیں عرب ممالک کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے ساتھ, ہمیں اپنی معاشی قوت میں بھی اضافے کے لیے عسکری جو ہماری ڈیفنس صلاحیت ہے وہ بڑی کارآمد ثابت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ہمیں سفارتی سطح پر اسی طرح موو کرنا چاہیے یا اسے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک سنہری موقع ہے, ایک تو ہمارے روایتی دشمن بھارت کو سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار کرنے کے لیے, اور دوسرا جو ریاستی دہشت گردی انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کے پاس یہ ایک بڑا اہم موقع ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. نہیں دیکھیں, ہم اپنے کارڈ جو ہیں بہت اچھی طرح کھیل رہے ہیں. آپ مارچ سے شروع ہو جائیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا, انہوں نے کانگریس سے جو پہلا ایڈریس کیا اس میں پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کیا اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی اس پر شکریہ ادا کیا. پاکستان نے فوراً جو ہے اس کا رسپونڈ کیا اور خاموشی کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوائیو کیا اور بہتر بنانے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے وہ خاموشی کے ساتھ کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سفارتی سطح پر اب اس قابل ہو گئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات میں. ہمارے سفارتی تعلقات اس حد تک ہو گئے کہ نہ صرف یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو لنچ پر بلایا اسپیشلی, بلکہ وہ ہر اس میٹنگ میں جہاں پر پرائم منسٹر موجود ہوتے ہیں یا پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ویئر از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. تو پاکستان کی بات ہوتی ہے, یہ فیلڈ مارشل جو ہیں یہ پاکستان کی علامت ہے تو وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کی ایک ایسی سیاسی فتح ہے کہ وہ دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوائی. وہ یہ بربلا کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ سفارتی کامیابی ہے ہماری کہ اگر امریکہ کا صدر, یورپ, مڈل ایسٹ میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تو یہ ہمارے موقف کی پذیرائی ہے. اس سے بڑی پذیرائی کیا ہوگی اور اس سے بڑی سفارتی تنہائی انڈیا کی کیا ہوگی کہ آج وہ دنیا میں لاکھوں ڈالر, بلینز ڈالر خرچ کرنے کے باوجود لابنگ فرض میں وہ کامیاب نہیں ہو رہا. نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کی سفارتی ناکامی نظر آ رہی ہے بلکہ دنیا بھر میں آج اس کے خود جو میڈیا ہے وہ اس کو یہ لکھ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے ہزیمت کی انتہائی اتھا گہرائیوں میں چھپ رہا ہے. آج وہ جو شائننگ سٹار کا ایک اس نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا وہ بالکل ایک لگتا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ شائننگ سٹارز کی بجائے آج ایک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ملک نظر آ رہا ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. فرمائیے گا کہ تیمور ویپن سسٹم کا آج کامیاب تجربہ ہوا اور یہ خطے میں طاقت کے توازن کے لیے ضروری تھا, اور دوسرا پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جوہری ملک ہونے کے ساتھ بڑا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے آج بھی دیکھا کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وینزویلا کے اندر, اس سے اور پچھلے کچھ عرصے سے جو اسرائیل ایران کی جنگ ہوئی تھی, اس سے پہلے جو یوکرین کے اندر جنگ چل رہی تھی, جو دیگر اس طرح کی محاذ آرائی ہمارے خطے کے اندر اور خطے کے گرد و نواح میں ہو رہی ہے,
اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ممالک وہی سیف ہیں جو اپنا دفاع خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں پہ بھی ڈیفنس کے اندر یا طاقت کے توازن میں برابری نہیں ہے، وہاں پہ ممالک کو اب انٹرنیشنل لا، یا آپ نے دیکھا یوکرین کے اندر نیٹو جیسی فورسز، یا فلسطین اور اسرائیل کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز، یا وینزویلا کے اندر UN کا چارٹر، یا دیگر اس طرح کی جگہوں پہ کوئی انٹرنیشنل لا، کوئی کولیشن، کوئی دیگر چیزیں ممالک کی سلامتی کی ضامن نہیں ہے۔ ممالک کی سلامتی کی ضامن اب ان کا اپنا زور بازو ہے، اور اس پرسپیکٹو کے اندر پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر اس سے 6 گنا بڑا ویسے ایک روایتی حریف، اس کا پیرینیل اینمی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم نے اپنا دفاع نہ صرف کہ بھارت کے پرسپیکٹو کے اندر بھی ناقابل تسخیر کرنا ہے، بلکہ اس خطے کے اندر تو ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 30-40 سال کے اندر تو تقریباً کانسٹنٹ جنگ رہی، کبھی افغانستان کے بارڈر پہ، پھر ایران کے اندر۔ اب ہم تو پاکستان کو تو اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر خطے کے اندر کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنا دفاع کا ایک میوچل معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ سائن کیا، دیگر ممالک کے ساتھ ٹاکس چل رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننے کے لیے بھی، اور اپنے دفاع کو خود اس کو مستحکم کرنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجیز، اپنی ڈیفنس اکوپمنٹ، اپنی دیگر میزائل ٹیکنالوجیز، اسی کے ساتھ کنیکٹڈ جس کو اسپیکٹرم وارفیئر کہتے ہیں، جس کے اندر ٹیکنالوجی، ریڈار، ایئر، سی، گراؤنڈ فورسز سارے اکٹھے، راکٹ فورسز سارے اکٹھے کام کرتی ہیں، اس کے اوپر کام کرنے کی، اس کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان اس راہ پہ گامزن ہے۔ ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اپنے سے بڑے دشمن سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں کسی اور سے جنگ کرنے کی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ کہیں سے مسلط ہو رہی ہو، یا پاکستان کے اوپر کوئی آنچ آ رہی ہو، تو ہمارے اپنے زور بازو میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اسے ڈیفینڈ کر سکیں گے، اور اگلے کو منہ توڑ جواب دے سکیں گے۔ یہی ہماری ڈیفنس کا ہدف ہونا چاہیے، جس کے لیے یہ والے ٹیسٹ بڑے ضروری ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ خدا نہ خواستہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور جو پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ ہیں، اور وہاں پر جو ہمارا ان کے ساتھ بارڈر پہ کشیدگی ہوتی ہے، اس کو کیسے افغانستان کے حوالے سے کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، انڈیا کے پرسپیکٹو کے اندر تو ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے، اور کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایک لانگ ٹرم کانفلکٹ کے اندر انوالوڈ ہیں، جس کی کور کشمیر کا ایشو ہے، اور ساتھ ہی اب دیگر ایشوز بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ مودی کی گورنمنٹ نے 6 یا 8 ڈیمز بنانے کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہے۔ ہمارا واٹر ریلیٹڈ ایشوز ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے چائنا کے تھرو پاکستان کے روٹس ڈائریکٹلی لنک ہو رہے ہیں، ورنہ درمیان میں ہمارا ٹرانزٹ کے مسائل تھے۔ انڈیا کے ساتھ تو ہمارے پیرینیل مسائل ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ اس وقت موجود ہے جو بالکل اتھارٹیرین RSS کی گورنمنٹ ہے۔ ہمارے بھارت کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے کسی ملک کے کسی لوگوں سے دشمنی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی گورنمنٹ انڈیا کے اندر جو پاکستان کے خلاف صرف جارحیت کرنا چاہتی ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا چاہتی ہے، جس نے کلبھوشن یادو جیسے لوگ یہاں پہ بھیجے، جس نے ہر قسم کی یہاں پہ کام کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ ہماری ایک کانسٹنٹ سیکیورٹی اور ڈیفنس ریلیٹڈ سٹینڈ آف ہے، جس کا مرکز کشمیر ہے۔ جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتا، اس ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ پرماننٹ پیس نہیں ہو سکتا۔ لیکن ویسٹرن بارڈر کے اوپر میں بصد احترام گزارش کروں، ہم بطور شہری اپنی ریاست کے ساتھ ہیں، ان کے تمام چیزوں کے اندر نیچرلی ہر پاکستانی ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم انٹرنلی کچھ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان پاکستان کی ہسٹوریکلی اسٹریٹجک ڈیپتھ رہی۔ انفیکٹ پچھلے 20-25 سال کے اندر بھی جب وہاں پہ امریکہ بھی جنگ لڑ رہا تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ تو چلیں 80s-90s کے اندر تھی، جب امریکہ بھی جنگ لڑ رہا تھا تو پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ساری دنیا بھی اس بات کو بات کرتی ہے، افغانستان کی اپنی گورنمنٹ بھی اس بات کو بات کرتی ہے، بلکہ جو امریکہ کی انسٹالڈ گورنمنٹ تھی، جو اشرف غنی کی، امراللہ صالح کی NDS والی گورنمنٹ تھی، وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کری تھی، لیکن طالبان کی جو موومنٹس تھیں، ان کے کسی نہ کسی صورت میں وہ افغان لوگوں کو جو ریپرزینٹ کرتی تھی، پاکستان ان کے ساتھ رہا۔
ہم افغانستان کو اپنا برادر ممالک سمجھتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں سے کوئی بھی دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو. اگر ہوگی تو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے بار بار کہ ہمارے پاس یہ ایبلٹی ہے, ملٹری ایبلٹی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اس دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا ہدف افغانستان کے اندر جنگ کرنا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ سے کچھ عرصہ پہلے, 2-3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے, ڈیفنس منسٹر صاحب نے ایک میری ناقص سی رائے میں بڑا غیر سنجیدہ بیان دیا کہ افغانستان ہمارا برادر ملک نہیں ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بصد احترام افغانستان ہمارا برادر ملک ہے. ہماری پاکستان کے اندر, کے پی کے اندر ایسی زبان بولی جاتی ہے جو بارڈرز کے دونوں طرف بولی جاتی ہے, ایسے لوگ ہیں جو بارڈرز کے دونوں طرف خاندان رہتے ہیں, ایسی ہماری روایت ہے, ہماری روایتیں ہیں, ایسے قبیلوں کے ٹریڈیشنز ہیں, ہمارا دونوں سائڈز کا دین اسلام ہے. ہم افغانستان کے ساتھ ہمارا برادرانہ تعلق ہے, رہے گا, رہنا چاہیے. جس وجہ سے پچھلے اتنی دہائیوں سے ہم نے افغانستان کے افغانیوں کو پاکستان کے اندر رکھا, اپنے بھائیوں کی طرح رکھا. آج بھی ہم ان کو بھائی کنسیڈر کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کے ملک کے اندر حالات بہتر ہوں وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں, لیکن ایک ڈگنیٹی سے جائیں, ایک طریقے سے جائیں, کیونکہ یہ ہماری پرماننٹ جغرافی ہے. یہ صرف اس لمحے کی, اس امریکن رجیم یا اس مومنٹ کی جغرافی نہیں ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ, پاکستان نے تا قیامت ہم نے پڑوسی رہنا ہے. ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیفنس کیپیبلٹیز ایسٹرن بارڈر پہ کانسنٹریٹ کر رہی ہوں. ویسٹرن بارڈر پہ خواہ وہ ایران ہو, خواہ وہ افغانستان ہو, یہ ہمارے برادر ملک ہیں, ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں تاکہ ہمیں نہ وہاں سے ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی ہمیں وہاں پہ اپنی ڈپلائمنٹ کر کے تو کوئی ملٹری انگیجمنٹ کرنی پڑے. میرے خیال میں افغانستان سے اگر بات چیت کر کے, اگر گفت و شنید کر کے, خود دیگر لوگوں کو شامل کر کے اگر بات چیت سے افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل سالو ہوں تو یہ بہت بہتر ہے. ہماری ملٹری ڈپلائمنٹ ایسٹرن بارڈر پہ رہے تو یہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے. مرزا صاحب نے درست کہا کہ ہم نے تو ہمیشہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اقدامات بھی کیے, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ تصفیہ طلب جو معاملات ہیں ان کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنے کی بات کی. مجھے بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد جائیں گے تو ملک میں جو سیاسی استحکام ہے اس کو کیسے فروغ دیا جا سکے, تمام سیاسی جماعتوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. موضوع پر گفتگو سے پہلے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعے بلکہ سانے کا ذکر کرنا چاہوں گا. چیئرمین پبلک ٹی وی میاں مشتاق کے داماد کیپٹن عصمت جو برفانی تودے کی زد میں آ کر جام شہادت انہوں نے نوش کیا, ان کے ساتھ 3 لوگ اور تھے. 4 افراد جو ہیں وہ جام شہادت نوش کیے ہوئے ہیں. یہ بزل ایک جگہ ہے جی بی میں جہاں پر بائی پاس پہ یہ آپریشن کیا جا رہا تھا, اور آپریشن کے دوران 4 افراد دب کر جو ہیں وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا ہے. ان میں میاں مشتاق کے داماد کیپٹن عصمت بھی شامل ہیں. آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ خبر ریلیز کی گئی ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, یا پھر ریلیف کا کام کرنا ہو, تو ہمارے پاک فوج کے وہ جوان جو اس وقت سرحدوں پر موجود ہوتے ہیں, مشکل مسائل میں پاکستانی قوم کے لیے کھڑے رہتے ہیں, ان کی جو شہادت ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی اور یہ ملک تعمیر و ترقی کی طرف بڑھے گا. اس انتہائی افسوسناک خبر سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. حافظ صاحب, ہمارے چیئرمین پبلک ٹی وی ہیں میاں مشتاق, ان کے داماد کا یہ واقعہ ہے, اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے داماد کو جنت جنت کروٹ نصیب کریں. اور دوسرا جی صرف اتنا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک شہادت عظیم ہے, اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی ہے کہ قوم جب بھی مشکل گھڑی میں ہوتی ہے ہمارے جوان جو ہیں وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں, جام شہادت نوش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل دے اور یہ شہادت جو ہے قبول کرے. میاں مشتاق صاحب جو ہیں بڑے دل کے آدمی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیپٹن عصمت جو ان کے داماد تھے, ان کی اس قربانی کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے گا, اور انشاءاللہ یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی, کیونکہ یہ قوم کی دیکھیں یہ جو ہمارے فوج کے جوان ہیں, آفیسرز ہیں, ینگ آفیسرز ہیں, یہ جب زندہ ہوتے ہیں تو پرچم ان کا سایہ فگن ہوتا ہے, اور جب یہ شہادت نوش کرتے ہیں تو پرچم ان کا کفن بن جاتا ہے. یہ بڑی عظمت کی بات ہے اور بڑی عظمت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس شہادت کو قبول کرے اور ان کے پسماندگان کو, ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ شہادت جو ہے قوم اور ملک کو جو ہے سکون بخشے گی اور قوم اور ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. بیرسٹر صاحب, آپ بھی ذرا اس پر پہلے اپنی
بات کر لیجئے, تعزیت کر لیجئے, پھر اس کے بعد میں موضوع کی طرف بڑھوں گا. دیکھیے ہم تو شہیدوں کے ماننے والے ہیں. آج ابھی 13 رجب بھی کل گزری ہے. ہم شہیدوں کے ماننے والے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہماری آزادی, ہماری زندگی, یہ ملک, ہماری بات کرنے کی ایبلٹی, آپ کے ساتھ بیٹھنے کی ایبلٹی, یہ شہیدوں کے صدقے میں, ہمیں رزق شہیدوں کے صدقے میں عطا ہوتا ہے. ہمارے ملک کے اندر, ہماری قوم کے اندر ہم نے پچھلے اتنے عرصے کے اندر اتنی شہادتیں دیں کہ اگر یہ ملک اس وقت چل رہا ہے تمام تر ناگہانی اور ہر قسم کی آفتوں کے باوجود, تو وہ انہی شہیدوں کے صدقے چل رہا ہے. لیکن ہمارے چینل کے پرسپیکٹیو سے تو یہ والی شہادت اور بھی گھر کے قریب ہے, اور بھی دل خروش ہے. ہم میاں صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, خاص طور پہ ہماری بہن کے لیے ہم دعا گو ہیں سب. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. شہید کے لیے تو ہم کیا ہی دعا کر سکتے ہیں. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, اللہ نے بار بار کہا کہ شہید زندہ ہے. ہم تو ان کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں. ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں شہیدوں سے کہ وہ ہم جیسے ناتواں لوگوں کے لیے دعا کریں. جس حضور, جس بارگاہ عالی میں وہ پیش ہو چکے ہیں, اس میں وہ ہم جیسے ناتواں لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ہماری آزمائشیں بھی ختم ہوں, ہم بھی ثابت قدم رہیں اس مشکل سے وقت کے اندر. لیکن فیملی جن کو کہ بہت دکھ ہوگا اس شہادت کا, ان کے لیے ہم بہت سے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم ان کے دکھ میں شامل ہیں, اور پاکستان کا ہر شخص اپنے ہر شہید کے ساتھ کھڑا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہماری یہ زندگی, یہ آزادی, یہ ملک ہمارے شہیدوں کا قرض ہے. بیرسٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. اس لیے کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. بلا شبہ یہ صدمے کے ساتھ ساتھ فخر کی بات ہوتی ہے ماں باپ کے لیے, ان خاندانوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے کہ جو اپنے سپوتوں کو اس ملک کے لیے قربان کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا اور آج زندہ و جاوید ہے, اور ہمیشہ رہے گا, کیونکہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کی قربانی کبھی رائے گا نہیں جائے گی. میں بڑھتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک میں سیاست کی بات کی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں, یہ سی ایم کے پی کے نے کہا. اچھی بات ہے کہ وہ اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, اور اس کا ریلیف جو ہے عوام تک پہنچے گا. ایک تو سی ایم کے پی کے اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب معاملہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو پھر دونوں طرف سے ایسی لفظی گولہ باری کی جاتی ہے کہ مذاکرات شروع نہیں ہوتے, پھر ہم وہیں پہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں, شاید اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیے انور صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ ہے ہی مذاکرات کا نام, اور سیاست جو ہے وہ ہے راستہ دینے کا نام. راستہ بند کرنے کا نام سیاست نہیں ہوتا, بلکہ راستے بنانے کا نام سیاست ہوتا ہے. اور وہ گیم جو امپاسبل ہوتی ہے اس کو پاسبل بنانا ہی سیاست ہوتی ہے. اور اس لحاظ سے ہم پر امید ہیں, پر یقین بھی ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ مکالمے سے ہی حل ہوں گے. پرائم منسٹر نے جو ہی اقتدار سنبھالا اس وقت بھی, اور اس کے بعد مسلسل پارلیمنٹ میں تقریباً 4 ان کے سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیبنٹ سے خطاب کیا, اس میں اپوزیشن کو دعوت دی کہ وہ مکالمہ کرے, ان کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ بات چیت کی طرف بڑھے. اور یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے مکالمے کی جب پاکستان میں جو اپوزیشن, بڑی اپوزیشن ہے, پارلیمانی اپوزیشن, وہ خود پارلیمنٹ کے اندر جو ہے مکالمے کی بات کر رہی ہے. اسپیکر صاحب نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی قائم کی تھی تاکہ دونوں فریقین کے درمیان کوئی لائحہ عمل ایسا طے ہو جائے کہ جس کے ذریعے کم سے کم ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہو سکے. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ دونوں طرف سے ایسے ہارڈ ڈائنر آ گئے تھے بیچ میں, جس کی وجہ سے مکالمے کی گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی گئی اور بات چیت آگے نہ بڑھ سکی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر اس مقام پہ پہنچی ہے جہاں ایک مکالمہ, ایک ڈائیلاگ اور ایک مذاکرات کی بات جو ہے بڑی سنجیدگی سے ہو رہی ہے. پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں, پولیٹیکل ایڈوائزر رانا ثناء اللہ نے بھی اس بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مکالمے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ فریقین کے درمیان اعتماد سازی یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بہت ضروری ہوتی ہے. سی بی ایم کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سی بی ایم جو ہے, دیکھیں انور, سی بی ایم جو ہے وہ ایک فریق کی طرف سے نہیں ہوتا, دونوں فریقین کی طرف سے ہوتے ہیں, تب وہ بات آگے بڑھتی ہے.
اور اس سلسلے میں جو سی بی ایم کی ضرورت ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ 5 بڑوں کی میٹنگز ہونی چاہیے. 5 بڑے کون سے ہیں؟ اس میں ان کا جو نام آ رہے ہیں سامنے، پرائم منسٹر ہیں میاں نواز شریف 2، عمران خان 3، آصف علی زرداری 4، اور 5واں نام وہ ہے جس کو سب جانتے ہیں. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل صاحب کا نام بھی. بالکل، انہوں نے بھی فیلڈ مارشل کا. تو یہ وہی کہتے ہیں کہ یہ بیٹھیں تاکہ ایک کانفیڈنس قوم میں آ جائے، قوم میں اعتماد آ جائے کہ یہ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے سیاسی مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا ایک موقع جو ہے وہ مل رہا ہے. اس کے بعد اعتماد سازی کیا ہونی چاہیے؟ اعتماد سازی سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اعتماد سازی کے لیے لفظی گولہ باری بند ہونی چاہیے. جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جس کے ذریعے فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم چلی ہوئی ہے، جس کے خلاف سیاست کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، سیاستدانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ مہم جو ہے ختم ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں بات چیت کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی بننا چاہیے. ماحول اس وقت بنے گا جب ہم اپنی گفتگو، اپنے گفتار کو کنٹرول کریں گے، جب ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں گے، برداشت سیکھیں گے، اور ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار ہوں گے. اس کے بغیر جو ہے یہ بات چیت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ناکامی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے روادار نہیں ہیں. تحمل اور برداشت کے جذبے ہمارے مفقود ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے جو دوسری جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دوسری جانب سے کم از کم یہ ہے کہ ایسے اسیر جو پی ٹی آئی کے ایسے اسیر ہیں جو بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے کچھ رعایت ملنی چاہیے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ واقعی بیمار ہیں کا ایک جز ہوگا. اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بھی نظر بند کیا جا سکتا ہے. کوئی نہ کوئی بہرحال ایک ریلیف کا جو بھی سٹیپ ہونا چاہیے وہ نظر آنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے دیکھیں جب کانفیڈنس بنتا ہے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس ایجنڈے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سیاسی استحکام. سیاسی استحکام ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ہی آتا ہے، اور مخصوص ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کم سے کم نکات پر ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ ہم ملک میں جمہوری استحکام کے لیے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے. ہم لوگوں کو سڑکوں کی بجائے ہم لوگوں کو پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بات کریں گے. ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے سڑکیں گرم نہیں کریں گے، ہم مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ قد آور اور پارلیمنٹ کو زور آور بنائیں گے. تو یہ دیکھیں پارلیمنٹ سب سے بڑی قوت ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کی ہے کہ مکالمہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے. اور پریزیڈنٹ نے دیکھیں مسلسل ایک بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. ابھی 27 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی اس میں بلاول بھٹو نے بھی مکالمے کی بات کی اور اس میں کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات ظاہر ہے کہ ان کے وہ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ پی ایم ایل این سے مذاکرات کی بات نہیں کرتے. پی ایم ایل این تو ان کی ایک اتحادی جماعت ہے، وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان سے جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے یا جو یہ کہتے ہیں جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. بھائی مذاکرات آپ کے سیاستدانوں سے ہونے ہیں، آپ کے ان لوگوں سے نہیں ہونے جو نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو بار بار یہ کہہ رہی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کو سب سے پہلے وہ فورم استعمال کرنا ہے جو اویلیبل ہے. آپ کو اپنے اس فورم کو آگے لانا ہے جو جمہوری ہے، جو سیاست ہے. تو اس کے بعد پریزیڈنٹ نے ابھی 1 جنوری کو سال نو کے آغاز میں جو میسج دیا اس میں بڑا امپورٹنٹ الفاظ تھے. اس میں آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جمہوری قوتوں کے درمیان نفرتیں ختم کرنے، جمہوری قوتوں کے درمیان مصالحت اور مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے قیادت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بہت بڑی پیشکش ہے پریزیڈنٹ زرداری کی جانب سے جو انہوں نے سال نو کے پیغام کے ذریعے قوم کو پہنچائی ہے. اب یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں، اور اب چونکہ پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہو رہا ہے اور 12 جنوری سے جو پروپوزڈ ہے اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہوگا جو نظر آ رہا ہے اور جس پر اب اتفاق رائے بھی نظر آ رہا ہے جس کے ذریعے دونوں پارٹیاں آگے بڑھ سکتی ہیں، وہ ہے اپوزیشن لیڈر کی تقرری. اپوزیشن لیڈر کی تقرری ایک تنازع بنا ہوا ہے گزشتہ 3 ماہ سے، کیونکہ پی ٹی آئی نے جو نام دیے ہیں وہ پی ایم ایل این کو ایکسیپٹ نہیں ہے یا کوئی اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس میں سے ایک سب سے بڑی انور بات یہ تھی
کہ پی ٹی آئی جو ہے عمر ایوب جب سے سبکدوش ہوئے ہیں ان کا معاملہ ہائی کورٹ میں لے کے گئی وہ پٹیشن واپس لے لیا انہوں نے، اب وہ واپس لے لیا، اب راستہ ختم، رکاوٹ ختم ہو گئی دکھائی دے رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو جائے گی اور اس کے ذریعے ایک مفاہمانہ عمل جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے، اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ اسپیکر جو ہیں اس میں امپورٹنٹ رول ادا کریں گے، فریقین کو بٹھائیں گے کہ بیٹھ کے بات کریں، اور ابتدائی بات اگر آگے بڑھتی ہے تو یقیناً ہم بڑے جو ایجنڈے کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے حافظ صاحب کی گفتگو بھی سنی، انہوں نے سی بی ایمز کی بات کی، اعتماد سازی کی بات کی، پریزیڈنٹ کی رول کی بات کی، پرائم منسٹر کے مذاکرات کی بات کی، پھر اسپیکر کی جانب سے 12 جنوری کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی بات کی۔ چونکہ یہ سارا گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پر کنٹرول کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور پارلیمان کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ ساری صورتحال کو؟ دیکھیے، کسی بھی جمہوریت کے اندر آگے تو پارلیمان کے تھرو ہی بڑھنا چاہیے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن اور بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی، لیکن گزارش یہ ہے کہ 2-3 باتیں بصد احترام کہ جب بھی پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر کوئی مفاہمت ہونی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے، سب سے پہلے گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی زیادہ اس کے اندر پروگرس دکھائے، فراخ دلی دکھائے، تھوڑا اپنے آپ کو اس کے اندر ایکسٹرا اسٹیپ لے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے اسٹینڈ آفس آئے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے تھے اور کوئی طریقہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آگے کیسے جائیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک آل پارٹیز کانفرنس APS پشاور کے دل خروش واقعے کے بعد کال کی گئی، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور ایک مثبت کارروائی سے کہانی آگے چلی، دھرنا بھی ختم ہوا، ایک جوڈیشل کمیشن بنا، کہانی آگے چلی۔ اسی طرح گورنمنٹ کچھ چیزیں تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی نہیں ہیں بھئی، اگر گورنمنٹ کو نہیں پسند اپوزیشن لیڈر جو PTI نامنیٹ کر رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں پسند؟ آئین کے اندر تحریر شدہ ہے کہ اپوزیشن کے ممبرز جن کو نامنیٹ کریں گے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا، گورنمنٹ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بلکہ اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ رکھ دیں گے کہ گورنمنٹ کی تھوڑی مرضی ہوگی اپوزیشن لیڈر بنانے میں، تو پھر تو کبھی بھی اپوزیشن لیڈر نہیں بنے گا، کیونکہ اپوزیشن کا جو بھی لیڈر ہوگا وہ گورنمنٹ کی مرضی سے تو تقریباً کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہماری جمہوریت کا سسٹم ہے، صرف پاکستان میں نہیں، تمام پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر سسٹم ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو بغیر وجہ کے درمیان میں ہنڈرنسز کریٹ ہوئی ہیں، ان کو تو گورنمنٹ کو ڈے 1 کے اوپر ختم کر دینا چاہیے۔ بھائی، آپ سیاسی چیزوں کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، بالکل سوشل میڈیا کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، دیگر چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ PTI کون سی چیزیں غلط کر رہی ہے، 9 مئی کی باتوں کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے، دیگر اس طرح کی باتوں کے اوپر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر کو نامنیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی پرمیشن کیوں چاہیے؟ اس کے اندر کیا آئین کے اندر سمپل سی ایک بات لکھی ہوئی ہے، جو اپوزیشن نامنیٹ کرے گی وہ والا بندہ اپوزیشن لیڈر ہوگا، اس کے اندر کسی دوسرے تیسرے بندے کی پرمیشن نہیں چاہیے۔ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات ہوئی تو اپوزیشن کے لیے ایک جو بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا ہے۔ PTI والے کہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنے دی جائے گی تو ہم کو انسٹرکشنز لیں گے تو بات تھوڑی سی آگے چلے گی۔ اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اگر اچک زئی صاحب کو کہا ہے کہ نیگوسیشنز کریں تو یہ فواد چودھری صاحب وغیرہ کون ہیں، اور اگر ان کو کہا ہے تو پھر باقی کون ہے؟ اس کی ڈائریکشن عمران خان صاحب سے ملنی ہے۔ قانون کے اندر تحریر شدہ ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 حکم موجود ہیں کہ وہ ملاقات ہوگی۔ یہ چیزیں اگر کروا دی جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس ڈوگر کا حکم 3 ممبر بینچ کا فل کورٹ کا موجود ہے کہ ملاقات اسی روٹین سے کروائی جائے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے قانون کی۔ اگر آپ یہ جو چیزیں نان کانٹروورشل ہیں قانون اور آئین کے زمرے میں، جیسے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہے، جیل کی ملاقاتیں ہیں، دیگر اس طرح کی باتیں ہیں، جو ابھی پنجاب گورنمنٹ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو KP کے CM کے بارے میں بات کی گئی جب وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ PTI کی طرف سے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن وہ اپوزیشن ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تو گورنمنٹ ہے،
گورنمنٹ فراخ دلی دکھاتی ہے, گورنمنٹ پہلے سٹیپس لیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات کی گئی بالکل درست بات ہے. سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مثبت ڈائیلاگ ہونا چاہیے, لیکن اس ڈائیلاگ کی وجہ سے اگر آپ اپوزیشن لیڈر کو نہیں اپوائنٹ کریں گے یا قانون میں تحریر شدہ باتوں کو نہیں مانیں گے یا ایک چیف منسٹر کو منشیات فروش کہنا شروع کر دیں گے, تو پھر کیسے سوشل میڈیا خاموش ہوگا, کیسے آپ لوگوں کو چپ کروائیں گے؟ اس میں تھوڑی بات تو گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے. بیرسٹر صاحب, جی حافظ صاحب آپ میں صرف اس میں بیرسٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو بھی رعایت ہے وہ ملنی چاہیے, ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے, جو قواعد ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ ہے, دیکھیں آئین میں یہ بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے, یہ اسپیکر کی ثوابدید قرار دیا گیا ہے کہ اسپیکر جو ہے جب بھی یہ کویسچن پیدا ہوگا اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا, تو اسپیکر یہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس شخص کو نامزد کرے گا جو اپوزیشن کے ممبرز کو کمانڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو یہ اسپیکر کو جج کرنا ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ اسپیکر صاحب کی ثوابدید ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اپوزیشن کو کمانڈ کرنے کی صلاحیت یہ کیسے جج کیا جائے گا؟ یہ تو اپوزیشن نامینیٹ کرے گی نا, کہ کس کو وہ دیکھیں نا, وہ کسی بھی ایسے شخص کو کر دے جس میں اگر صلاحیت نہ ہو. نہیں کمانڈ جس کو اپوزیشن کے ارکان کا اعتماد حاصل, اعتماد حاصل ہو, یہ ہے نا. جب کمانڈ کا مطلب یہ دیکھیں, انگلش کا لفظ کمانڈ لکھا ہوا ہے, اچھا, اور اردو میں یہ کہیں گے کہ وہ اپوزیشن لیڈروں کا, اپوزیشن ارکان کا اعتماد ہو. ایک ایسے شخص کو اگر نامزد کر دیتی ہے قیادت جس کو اپوزیشن کے بیشتر ارکان قبول ہی نہ کریں, تو اس میں ایک نیا سوری گزارش ہے. جی بیرسٹر صاحب, جی فرمائیے, سعد بھائی فرمائیے. گزارش ہے سر کہ یہ جی سر, یہ پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا. 1973 کے بعد یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 27واں اپوزیشن لیڈر ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر نامنیٹ ہونا ہے. اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہے, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے ممبران آپس میں ایک ووٹ کر کے ایک بندے کو نامنیٹ کر کے اسپیکر کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نامنیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ پہلے سے بندہ بتا دیتے ہیں اور جس دن ووٹنگ ہونی ہوتی ہے اس دن اسپیکر اس کا ووٹ کال کر کے پوچھ لیتا ہے کہ جی کیا واقعی آپ لوگ سارے اس لیڈر کے اوپر, اس بندے کے اوپر متفق ہیں. وہ یہ تحریری طور پہ, بائی دا وے پروسیجرلی یہ تحریری طور پہ اسپیکر کو سگنیچرز کے ساتھ ان کے دفتر میں بھی دیا جا سکتا ہے یا ہاؤس کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. جب اسپیکر یہ والا کام کر ہی نہیں رہا, آپ یہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, آپ ان سے پوچھنا ہی نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ نامنیٹ کریں وہ ہمیں پسند نہیں ہے, تو سر اس کی تو آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے. ہمیں تھوڑا تو اس سے آگے گزرنا پڑے گا. نہیں, اس میں دیکھیں یہ اسپیکر کی جانب سے, میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا اسپیکر کو, لیکن چونکہ میں جرنلسٹ ہوں نہیں آپ پارلیمنٹ کو رپورٹ کرتا ہوں, تجربہ رکھتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک فریق بنایا گیا اسپیکر کو, ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی تھی عمر ایوب صاحب کی جناب, اس میں فریق بنایا گیا اسپیکر کو. اچھا, کہ اسپیکر جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ مجھے جو ہے الگ کیا. تو اسپیکر ایک فریق کی حیثیت سے وہاں پر ایک تنازع میں الجھے ہوئے تھے, اور مسئلہ یہی تھا کہ جب تک یہ پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اپوزیشن جو ہے لیڈر تقرری نہیں ہو سکتی اس وقت تک. اب چونکہ وہ پٹیشن ختم ہو گئی ہے اور وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے, اب اس کے راستے کی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے. اور اس میں کوئی دیکھیں اسپیکر نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی کہ مجھے اچکزئی صاحب کی چادر پسند نہیں ہے یا عمر ایوب کا گفتار کا جو انداز ہے وہ پسند نہیں ہے. اس طرح کی کبھی بات نہیں ہوئی, بلکہ بات یہی تھی کہ عمر ایوب کی جو سبکدوشی ہوئی ہے وہ ایک سزا کی وجہ سے ہوئی تھی, اور وہ سزا کیسی تھی یہ اس پر ہم ڈسکس نہیں کر رہے کہ ٹھیک تھی غلط تھی, جو بھی تھا بہرحال وہ انہوں نے خود بھی ایکسیپٹ کی, اور اس کے بعد ایک اپوزیشن نے اس سزا کو قبول کیا اور اس کے نتیجے میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کر دی انہوں نے. اب مسئلہ یہی تھا کہ اچکزئی صاحب کی تقرری ہونی ہے, اور وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ 12 کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس کال کیے گا اس میں ہو جائے گا. مجھے بریک پر جانے دیجیے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں صاحب سے پوچھوں گا کہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے تاکہ سی بی ایمز کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکیں. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. سیاست میں ڈائیلاگ کے ذریعے ہی آگے بڑھا جاتا ہے. اعتماد سازی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ بات درست ہے کہ حکومت کی طرف زیادہ وزن ہوتا ہے, کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, حافظ صاحب نے ایک بڑی اچھی پرپوزل سبمٹ کی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو بزرگ سیاستدان ہیں انہیں قانونی دائرے میں رہ کر ریلیف دیا جائے تو یہ اعتماد سازی کی طرف ایک قدم ہوگا.
اپوزیشن لیڈر کی تقرری دوسرا قدم ہوگا. حکومت کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے, اگر حکومت یہ سٹیپ لے واقعی تو پھر مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے میں تو پہلے بھی جس طرح گزارش کی, حافظ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, میں نے تو جیسے پہلے بھی چھوٹی ادنا سی گزارش کی کہ کسی بھی سچویشن کے اندر کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کا اور میرا آپس میں کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہو اور آپ طاقتور ہوں اور میں ناتواں ہوں, تو زیادہ کوشش آپ کو کرنی پڑے گی وہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے. میرے پاس تو دینے کے لیے بھی کم ہے اور مانگنے کے لیے زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس میں سیٹلمنٹ کریں گے. ہماری تو روایات بھی اس طرح کی ہیں کہ آپ مسلمان تاریخ کو اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر حاوی آ کے صلح کر لینے والی ہماری روایات ہیں کہ جب جنگوں میں مسلمان حاوی بھی آ گئے تو پھر بھی جب دوسرے نے کہا کہ صلح کر لو تو انہوں نے ایک فیئر سیٹلمنٹ کے اندر انٹر کیا. اس کی بہت ساری روایات جو ہیں وہ کم از کم ہماری تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہیں. اور یہ بات درست ہے ہر چیز کے لیے. جو شخص ناتواں ہے, اگر ایک بڑے سے کسی ریسلر کی ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اگر لڑائی ہو جائے تو وہ بچہ تو سیٹلمنٹ کی آفر نہیں کرے گا نا. وہ جس کے پاس طاقت ہے وہ کوئی پہلا قدم اٹھائے گا کہ یار اس کو لڑتے نہیں ہیں, ایسے کرتے ہیں کہ بیٹھ کے مسئلہ سالو کر لیتے ہیں. اور یہ میں صرف اس وقت کی حکومت, اس وقت کی ریاست کی بات نہیں کر رہا. اگر نون لیگ پی ٹی آئی کی جگہ پہ ہوتی اور پی ٹی آئی نون لیگ کی جگہ پہ ہوتی اور حکومت میں ہوتی تو بھی ہم یہی کہتے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ تھوڑے کنسیشنز کرے, تھوڑے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرے. دوسری سائڈ تو اس وقت ان کی آدھی لیڈرشپ جو ہے, جو جتنی بھی ان کی مثبت لیڈرشپ تھی جو ہم نے پچھلی گورنمنٹ کے اندر دیکھی, وہ ساری جیلوں میں ہے. ایک نئی پود لیڈرشپ کی موجود ہے جو پولیٹیکل مسٹیکس بھی کر رہے ہیں, جن سے شاید سوشل میڈیا بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. ایک عوام بھی ان جو لیڈرز موجود ہیں ان کی شاید بات نہیں سن رہی, وہ بھی جو جیلوں میں لوگ موجود ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے. ایسے میں گورنمنٹ کا اگر پہلا سٹیپ ہوگا اور گورنمنٹ کچھ کنسیشنز کرے گی, کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرے گی تو مذاکرات مثبت ہو سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی تو یہ صرف اپوزیشن کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں. بیرسٹر صاحب کوئکلی بتائیے گا کہ جو بزرگ اسیر سیاستدان ہیں ان کو گورنمنٹ قانون کے دائرے میں رہ کے کیسے ریلیف دے سکتی ہے؟ حافظ صاحب مجھے بات یہ ہے انور, یہ آپ کا سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جتنا رگڑا آنا تھا وہ لگ چکا. جی اب ہمیں جانا چاہیے کہ نفرتیں سیاست سے ختم ہوں. اب ہمیں جانا چاہیے کہ ایک دوسرے میں تحمل اور برداشت جو ہے اس کے جذبوں کو فروزہ کریں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں وہ سب سے پہلے گورنمنٹ نے کرنے ہیں. اور یہ سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایکشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہونے ہیں کہ کم از کم وہ لوگ جو کہ واقعی بیمار ہیں یا کوئی عمر رسیدہ ہیں, اب ٹھیک ہے ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان سزاؤں کو ایگزیکیوٹ کرنا, ان سزاؤں میں کمی کرنا, ان سزاؤں کو معاف کرنا یہ حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے, ایگزیکٹو کے اختیار میں ہوتا ہے. اب غلطیاں وہ تسلیم کر رہے ہیں اور ان کو کھلے دل سے تسلیم بھی کرنا چاہیے. اور کم از کم یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جانب سے وہ جو پروپیگنڈا کمپین شروع کر رکھی ہے انہوں نے فوج کے خلاف بھی اور سیاستدانوں کے خلاف بھی, اور چور ڈاکو کی یہ جو کمپین ہے یہ ختم ہونی چاہیے اب سیاست سے. اس لیے کہ آپ کو اس ملک میں رہنا ہے, اسی انوائرمنٹ میں رہنا ہے, اسی ماحول کے اندر بات کرنی ہے. آپ کو کوئی یہاں سے کوئی خلائی جو ہے وہ ماحول نہیں ملے گا. آپ کو انہی سیاستدانوں سے بات کرنی ہے. آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا, کسی اور کے گیٹ کی طرف نہیں دیکھنا آپ کو. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دونوں فریقین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ حقائق کی طرف بڑھیں گے, حقیقت کی آنکھوں سے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب جب پارلیمنٹ کا سیشن آ رہا ہے اس کو یادگار بنانے کی کوشش کریں گے. کوئکلی ذرا بیرسٹر صاحب آپ بتائیے گا حل سلوشن. دیکھیے میں حافظ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. پاکستان کے دشمن پاکستان کے بارڈر سے باہر رہتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہماری ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ہے. میری کسی سیاسی پولیٹیکل لیڈر سے, سیاسی پولیٹیکل ورکر سے, سیاسی پولیٹیکل تھاٹ سے
میرا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, میرا اختلاف ہو سکتا ہے, میں اس اختلاف کو بیان کرنا چاہتا ہوں, اس بات کا حق مجھے آئین پاکستان دیتی ہے. لیکن کیونکہ میرا اس سے اختلاف ہے تو میں اس کو غدار, ملک دشمن, دیگر اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف بھی جہاں پہ بہت عرصے سے سیاست کے اندر اس طرح کی گردان چل رہی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے, تقریباً ہر پولیٹیکل لیڈر نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, اس میں تھوڑی شائستگی آنی چاہیے. پاکستان کے اندر جب تک سیاست میں شائستگی نہیں آئے گی تو یہ مثبت اس کے اندر کارروائی. بیرسٹر سعد رسول اللہ, بہت شکریہ آپ کا. حافظ طارق خلیل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ بات بالکل ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی, تبھی ہم مذاکرات کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. صبر و تحمل کی وجہ سے سیاست کو بھی اچھے فروغ دیا جا سکتا ہے اور عوام کو ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے. ان سب کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.